अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सुनने और देखने वालों को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है पेरेंटिंग के हवाले से, जिसमें हम पेरेंटिंग के गोल को डिस्कस कर रहे हैं कि एक पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, लेकिन उनसे ऐसी क्या गलती सरज़द हो जाती है कि बच्चे वो नहीं करते जो वालिदैन चाहते हैं। तो इन चीज़ों को हम बहुत तफ़सील के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक-एक हम इशू को लेकर उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि बात समझने में आसानी पैदा हो और हम दुरुस्त और आम फ़हम अंदाज़ में उन बातों को डिस्कस कर सकें और समझ सकें जिनके हवाले से हम बच्चों को एक बेहतर मुस्तक़बिल दे सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो 5F फार्मूला था, जिसमें हम बच्चों में अमूमन 5 तरह के रिएक्शन होते हैं, जिनमें से कि 4 हमें हर बच्चे में नज़र आते हैं। या तो बच्चा हमारा फ़ाइट मोड पर होता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है या सवाल जवाब करने लगता है, वालिदैन को तुर्की बतुर्की जवाब देता है, दोस्तों से, घर वालों से, बहन भाइयों से उसके अंदर एक लड़ाई वाला मिजाज डेवलप हो जाता है। या फिर वो फ़्लाइट मोड पर चला जाता है, वो किनारा कशी इख्तियार करने लगता है, मैदान छोड़कर भागने लगता है, वो फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। या फिर वो फ्रीज़ हो जाता है, उसके एहसासात और जज़्बात मुंजमद हो जाते हैं, वो कुछ जवाब देने के काबिल नहीं रहता, उसमें एक तरह से इमोशंस उसके जो हैं वो इस तरह के बन जाते हैं कि वो किसी भी तरह से अपना रद्द अमल शो नहीं करता, फ्रीज़ हो जाता है, साकित हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। अक्सर वो कहता है कि एकदम से मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ, कोई इससे सवाल पूछा जाए, कोई इससे बात की जाए, उसको डांटा जाए, वो फ्रीज़ हो जाता है। और या फिर वो उसका बिहेवियर जो है वो एक तरह से फ़ोन मोड पर चला जाता है कि वो लोगों का खुशामद पसंद बन जाता है, लोगों की खुशामद करने लगता है। वो चाहता है कि कोई भी किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, हर किसी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो नो कहना नहीं जानता, हर किसी का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दोस्त ने बुला लिया तो खेलने के लिए चला जाएगा। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसकी पढ़ाई का टाइम है और उसे अपना टाइम जो है अपनी पढ़ाई को देना है। जो जैसा कहता है वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि कोई उससे नाराज़ ना हो। तो ये 4 रद्द-ए-अमल हम बच्चों को अमूमन सिखा देते हैं और बच्चा सारी ज़िंदगी इस कशमकश में गुज़ार देता है। जबकि हमने देखा था कि बेहतर तरीका जो है वो क्या है कि हम बच्चे को फ़ेस करना सिखाएँ, उसे हम फ़ियरलेस बनाएँ। फ़ियरलेस होने का मतलब ये नहीं है कि हम खौफ़ज़दा नहीं होंगे, खौफ़ भी हमारा एक पॉज़िटिव इमोशन है और हमें बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ती है कि हम मामलात को शऊर के साथ परख सकें। जैसे अगर रोड क्रॉस करनी है, हमें खौफ़ज़दा होते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम रोड की दोनों साइड्स पर देखते हैं या जिस साइड से ट्रैफ़िक आ रहा है और हम एहतियात के साथ रोड क्रॉस करते हैं। अगर हम फ़ियरलेस इस तरह से हो जाएँगे कि हम बगैर देखे रोड पर आ जाएँगे, तो यकीनन एक्सीडेंट होगा और हमारी जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाएगी। तो फ़ियरलेस का मतलब ये है कि अपने अंदर हिम्मत और करेज को पैदा करना, किसी भी चीज़ को हल करने के लिए मसाइल को फ़ेस करना हमें आना चाहिए कि कैसे हमें किसी भी चीज़ को डील करना है। हमने देखा था कि जब कोई जंगली जानवर शेर भी अगर आ जाता है, उसकी आँखों में आँखें डालकर अगर देखते रहें तो वो हमला नहीं करता। तो हम कैसे चीज़ों को फ़ेस करें, यानी हमारे पास चैलेंजेस तो आएँगे, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, हर्डल्स तो आएँगी, लेकिन उनको फ़ेस कैसे करना है, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को सिखाएँ। और उन चारों जो हमने पहले रिस्पॉन्सेस देखे हैं कि बच्चे को फ़ाइट एंड फ़्लाइट मोड पर रखना, फ्रीज़ कर देना या फ़ोन जो है इसका एक रिस्पॉन्स है उसका शिकार कर देना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चे को जो है वो फ़ेस करना सिखाएँ, उसको फ़ियरलेस बनाएँ। और ये इंसान की एक रियल स्टेट है जिस पर उसको पैदा किया जाता है। छोटे बच्चों का आप मुशाहिदा करें तो बच्चे जो हैं वो हमेशा फ़ियरलेस होते हैं। वो हमेशा फ़ेस करना जानते हैं हर चीज़ को, वो घबरा कर मैदान नहीं छोड़ते। वो आप उनको कभी उनका मुशाहिदा करके देखें, ये बात बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। तो हमें इंसान को उसी स्टेट पर रखना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसको हम थोड़ा-सा देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर हम तरक्की याफ़्ता दौर का अपना आज के दौर का हम मुशाहिदा करें तो हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं तायुशात की शक्ल में, फ़ैसिलिटीज़ की शक्ल में, वहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि बच्चों की तरबियत के जो तरीक़ाकार हैं वो तब्दील हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बच्चों की साइकोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है और कैसे हम बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ।
اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بچے کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بچے کا جو بیہیویئر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی جو ایک پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے، اس کی جو شخصیت ہوتی ہے، ہم اسے ڈسکریج کرتے ہیں، ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں بچے کے بیہیویئر میں کہیں بھی کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو ہم بچے کے بیہیویئر کو ڈائریکٹ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس بیہیویئر کے پیچھے جو بلیف سسٹم اس کا کام کر رہا ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس بلیف سسٹم کے ساتھ جو اس کے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں ان ایموشنز کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایموشنز ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جب کسی بھی چیز کے اوپر ہمارا ایک یقین ہو جاتا ہے، ایک ہمارا بلیف بن جاتا ہے، تو ایموشنز ہمیں خود اس چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر ایک بچہ ٹی وی زیادہ دیکھتا ہے، موبائل کا زیادہ استعمال کرتا ہے، ہمیں اس کا یہ بیہیویئر پسند نہیں ہے، ہم اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ بچے کو ہم پہلے تو ویسے دیکھا جائے اصل میں جو حقیقت بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے خود ہی بچے کو موبائل کا عادی بنایا ہے۔ جب ہم کچھ کام کرتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے یا ہم سے وہ توجہ اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس وقت اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ یا عموماً میں نے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ کھانا کھلاتے ہوئے بچے جب تنگ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، تو وہ بچے کو موبائل یا ٹی وی آگے لگا دیتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے، 4 5 6 6 مہینے کے بچے، اور ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیا اور ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور اس بات پر ماں بہت فخر محسوس کرتی ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اگر ٹی وی کے آگے بٹھا دیا جائے تو بچہ پورا کھانا بہت شوق سے کھا لیتا ہے۔ یقین جانیں بچوں کے اندر کھانا انڈیل دینا ہماری پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کس طریقے سے وہ کھانا اسے کھلایا جا رہا ہے اس کے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے خود بچے کو کارٹونز اور ٹی وی اور موبائل کا عادی بنا دیا ہے تو اب اس کے بعد ہم جب بچہ ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ہم ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے مزید غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، اس کو مارنا شروع کرتے ہیں، اس کے ہاتھ سے زبردستی موبائل کو چھیننا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا صرف بیہیویئر نظر آ رہا ہے۔ اس بیہیویئر کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایموشنز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس کی جو فیلنگز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کا جو بلیف سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یقین جانیں ہم کسی بھی انسان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک ہم اس کے بلیف سسٹم کو تبدیل نہیں کرتے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، بچہ کا میں نے موبائل کا جو یہاں پر مثال دی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ آج کے دور میں جو بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے اپنے ایشوز لے کر کے، پیرنٹنگ کے لیے بچوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہے اور پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ اب اب ہم کیا کریں گے، وہ جو غلطی ہم سے ہو گئی وہ تو ہو گئی، اب ہم آگے کی طرف دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب آپ اس کو موبائل بچے سے فوری طور پر نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر بچہ 5 6 سال سے چھوٹی عمر کا ہے تو دوسری طرح سے کام کرنا ہوگا۔ اگر 10 12 سال کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ آپ زبردستی بالکل بھی نہیں کر سکتے، بہت ہی تحمل اور بردباری کے ساتھ آپ کو اس کام کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتے ہیں تو آپ بچے کو مزید پریشانی میں کی طرف دھکیل، تو اب ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہم اس صورتحال میں دیکھیں کوئی بھی واقعہ، ایک پہلے واقعہ پیش آتا ہے کوئی بھی، اس واقعے کے ساتھ ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ریلیٹ کرنے لگتے ہیں، ایموشنز جڑنے لگتے ہیں۔ ان ایموشنز کی بنیاد پر ہمارا ایک بلیف سسٹم بن جاتا ہے، اور وہ بلیف سسٹم پھر آہستہ آہستہ ہمارا بیہیویئر بنتا ہے، اور پھر ہمارا بیہیویئر آہستہ آہستہ ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اب اگر ہمیں کسی بھی انسان کی بیہیویئر کو تبدیل کرنا ہے تو ہم اس کے بلیف کو چینج کریں گے، بلیف کے پیچھے جڑے ہوئے ایموشنز کو چینج کریں گے۔ ہم ڈائریکٹ کسی انسان کی پرسنالٹی یا بیہیویئر کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں کسی بھی انسان کے بیہیویئر اور پرسنالٹی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ کوئی بھی انسان نہ اچھا ہے نہ برا ہے، وہ ایک انسان ہے۔ اس کو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے بچے کے اندر اگر کچھ غلط عادات موجود ہیں تو ہمیں ان عادات کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں اس بچے کو برا یا غلط نہیں کہنا۔ پہلی چیز، جب ہم بچے کو پورا کا پورا غلط کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، تم برے ہو، تم ہر وقت موبائل دیکھتے ہو، تم پڑھتے نہیں ہو، تمہارا رزلٹ خراب آ رہا ہے، تو ہم بچے کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جو اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو پسند کرے۔ جیسے ہی تنقید کی جاتی ہے وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایک طرح سے کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ بول ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچتی، وہ اس چیز کو ریسیو ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ اگر موبائل کا بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا بلیف کیا ہے۔ اس کا بلیف آپ جب اس بچے سے بات کریں گے تو وہ آپ کو خود بتائے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ موبائل اگر دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک کر لیا، اب میں کیا کروں، میں بور ہو رہا ہوں، میں اس لیے موبائل دیکھتا ہوں، میرے پاس اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں موبائل دیکھتا ہوں۔
جب وہ آپ سے اس طرح سے بات کرتا ہے تو اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے اس کے ایموشنز کیا ہے کہ اس کو موبائل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، موبائل اس کو جو ہے وہ پلیجر دیتا ہے، وقتی طور پر خوشی کا احساس دیتا ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے مائنڈ میں ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے۔ ہم جب بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں، اسے ہر بات میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو بھی کام ہیں ان کو ہم تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی مسلسل ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تنقید کو کوئی بھی شخص، بے شک ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تنقید کسی بھی شخص کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اس کی وجہ سے موبائل کیا ہے، موبائل اس پر تنقید نہیں کرتا، موبائل اس کو برا بھلا نہیں کہتا، اس کے کاموں میں نقص نہیں نکالتا، اس لیے وہ موبائل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، وہ بچہ جو ہے اس کے جو ایموشنز جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ کر کے اپنے اندر وہ تبدیلی لے کر آئیں کہ ہم بچے کے ساتھ جب ٹائم اسپینڈ کریں تو ہم بچے سے اس کی مرضی کی بات کریں، ہم اس پر ہر وقت تنقید کرنے کے بجائے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس سے سنیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا فیلنگز ہیں، وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کی کسی بھی بات سے ہم انکار نہیں کریں گے، فوری طور پر ہم انکار نہیں کریں گے، ہم اس کو ایز اٹ از قبول کریں گے۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے اس ہم ایموشنلی ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے لگے گا۔ جب وہ ایموشنلی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جب وہ ہمارا ایک اس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، تب ہم بہت ساری باتوں میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں یا اس کو ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ ادروائز ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بچے کے بیہیویئر کو تبدیل کر سکیں۔ جب ہم اس کو زیادہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، تو وہ اسی کام کو ہمارے سامنے نہیں کرتا یا ہمیں نہیں بتاتا، لیکن وہ اس کام کو کرتا ہے۔ ایک کلائنٹ میرے پاس آئیں جن کا کہ بچہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتا تھا اور اس کے ایگزامز ہونے والے تھے، انہوں نے بچے کا ٹی وی دیکھنا بند کر دیا، ریموٹ چھپا کر رکھ دیا ٹی وی کا۔ پہلے انہوں نے شروع میں یہی کوششیں کی کہ ٹی وی نہیں چلے گا، لیکن بچہ جب وہ سو جاتی تھی کسی جگہ اپنا کوئی کام کر رہی ہوتی تھی تو بچہ خاموشی سے وہ ٹی وی چلا لیتا تھا۔ انہوں نے ریموٹ غائب کر دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے ٹی وی کا کنیکشن تک نکال دیا تاکہ بچہ ٹی وی نہ دیکھے۔ اب اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اس نے ایک دو دن پڑھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بچے کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنے کے لیے چلا گیا، 2-3 دن وہ گیا، 4-5 دن بلکہ گیا، اور اس کے بعد پھر ان کی والدہ نے ایک دن اس بچے کی والدہ سے بات کی کہ وہ بچہ میرا آتا ہے آپ کے گھر پڑھنے کے لیے، کیسی پڑھائی چل رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے پڑھتے تو نہیں ہیں، وہ تو سارا دن جب میرے گھر آتا ہے وہ بچہ آپ کا تو وہ مختلف قسم کے ٹی وی پر پروگرامز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں اور اسی میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ وہ خاتون بہت ناراض ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں بچہ، اور وہ میں نے اپنا ٹی وی بند کر دیا ہے اور وہ بچہ اب آپ کے گھر آ کر کے ٹی وی دیکھتا ہے، تو اس جو سلسلہ ہے اس کو ختم کریں۔ تو انہوں نے بھی اس بات سے متفق ہو گئیں کہ غلط کر رہے ہیں بچے، اور انہوں نے ٹی وی بند کر دیا۔ اب یہ بات سوچیں اور اس بات پر غور کریں کہ آپ بچے کے جس عادت کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو مزید برائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر سے ٹی وی بند کیا، اس بچے نے دوسرے کے گھر جا کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، اور جب ان کی والدہ نے بھی ٹی وی بند کر دیا تو اب وہ بچے جو تھے وہ میچ بھی بہت شوق سے دیکھتے تھے، کرکٹ کے وہ بہت زیادہ شوقین تھے، بہت زیادہ دل دادا تھے۔ اب انہوں نے گلے محلے پر میں چوراہے پر کھڑے ہو کر جہاں پہ ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف دکانوں کے آگے اور اس طرح سے جو باہر ٹی وی لگے ہوتے ہیں انہوں نے گھر سے باہر رہ کر وہاں پر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر ٹی وی دیکھیں گے اور وہاں پر مختلف قسم کی دکانوں کے اوپر اور بھی 10 طرح کے لوگ آئیں گے اور وہ مختلف ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مزید نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ اس کا شکار ہونے لگ جائیں۔ تو ایک ماں جو کہ بچے کی اصلاح بہتر انداز میں کر سکتی تھی، اس نے بچے کو ایک طرح سے در بدر کا کر دیا۔ والدین بے شک ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، وہ یہی چاہتی تھی کہ بچہ پڑھے، لیکن ٹی وی پر توجہ نہ دے، زیادہ کارٹون نہ دیکھے یا زیادہ میچ نہ دیکھے، زیادہ موویز نہ دیکھے، لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا اس نے بچے کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اب جب بھی ہم بچے کو اس طرح سے کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو ایموشنلی اپنے قریب کرنا ہے۔ آپ جب بھی بچے کو ڈانٹتے یا مارتے ہیں، صرف اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ جب آپ بچے کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا بچہ ایموشنلی آپ کے قریب ہوتا ہے یا آپ سے دور ہو جاتا ہے؟ وہ آپ سے قربت محسوس کرتا ہے یا اس کو برا لگتا ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ریئیکٹ کرتا ہے؟ اس سوال کا صرف جواب تلاش کر لیں، آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ کیا ایسا ہوتا ہے، یا اپنے اوپر اس کو رکھ کر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا ہمیں اگر کوئی ڈانٹتا ہے، ہماری بے عزتی کرتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے
اور 4 لوگوں کے سامنے ہماری تذلیل کرتا ہے یا ہماری شکایت لگاتا ہے. جیسے کہ والدہ عموماً والد صاحب سے شکایت لگاتی ہیں، ہمیں کوئی اس طرح سے شکایت کسی کے آگے ہماری لگاتا ہے، اور بھی چھوٹے بہن بھائی سامنے موجود ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے؟ تو بچہ بھی ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات اور احساسات ہیں. اگر اس کی شکایت لگائی جائے گی، اس کی تذلیل کی جائے گی، اس کو ڈانٹا ڈپٹا جائے گا، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، تو کیا وہ اس چیز کو پسند کرے گا؟ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ جب بھی بات کرنی ہے بچے سے، اکیلے میں بات کریں، اس سے ایموشنلی کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، اس کے جو میچ کے ساتھ جڑے ہوئے احساسات ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں سے ڈیٹیچ کر کے اپنے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں. جب بچہ ہم سے اتنا ہی زیادہ مانوس ہو جائے گا، اس کو ہمارے ساتھ بیٹھنے میں اتنا زیادہ مزہ آنے لگ جائے گا جتنا اس کو میچ دیکھنے میں آتا ہے یا موبائل دیکھنے میں آتا ہے، ویڈیوز دیکھنے میں آتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے لگے گا. تو اس میں غلطی جو ہے وہ کسی بھی جو موبائل کی یا موویز کی یا میچز کی نہیں ہے، بلکہ غلطی یہ ہے کہ والدین جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، انہیں کام ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچے کو توجہ دینے کے بجائے، بعض اوقات بچے ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، بعض اوقات ہارمونل چینجز کی وجہ سے، بعض اوقات باہر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ شیئر کرے، لیکن والدین اس وقت بچے کو ٹائم نہیں دیتے، وہ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہی بے شک روزی رزق کما رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے باہر کے کاموں میں ہوتے ہیں، اور والدہ جو ہیں ان کو اپنی سب سے اہم ذمہ داری یہ لگتی ہے کہ انہیں بچے کے لیے کھانا بنانا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، اس کی کپڑوں کی استری کرنی ہے، اس کو پڑھانا ہے، اور یہ سارے کام ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن بچے کی شخصیت ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اس کا مزاج، اس کے ایموشنز ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بچہ اپنے فرینڈز کی طرف جاتا ہے. وہ بچہ کیا کرے؟ جب وہ کچھ اپنی بات شیئر کرنا چاہتا ہے، والدین ٹائم نہیں دیتے، تو پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، یا پھر ایموشنلی اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے وہ ٹی وی کا یا موبائل کا یا میچ کا یا ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے. تو بچوں کے ساتھ ایسا کنیکشن بنائیں جس سے کہ بچہ آپ سے قریب ہو اور ان چیزوں سے دور ہو. لیکن جو شخص تیز گاڑی چلاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، امکانات تو موجود ہوتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو ہر چیز کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ایسا کرتے ہیں. جو لوگ ریس لگاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کرتے ہیں. جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر غلط نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ایموشنز جڑ گئے. انہیں کبھی کسی وقت وہ کسی اسٹریس میں تھے، اور اس اسٹریس میں انہوں نے دیکھا کہ جب وہ تیز ڈرائیو کرتے ہیں، جب وہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے ان کا اسٹریس ریموو ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ایموشنلی اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں. تو اب جو یہ ایموشن اس کے ساتھ جڑے، تو اس سے کیا ہوا کہ انہیں یہ لگا کہ جب بھی وہ اسٹریس میں جائیں گے، چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس ایموشنز کو اپنے ریلیف دینے کے لیے، اس اسٹریس کو ریلیف دینے کے لیے انہیں یا تو فاسٹ ڈرائیونگ کا سہارا لینا پڑے گا، یا پھر اسموکنگ کا سہارا لینا پڑے گا، دوستوں کا سہارا لینا پڑے گا. یعنی جہاں بھی جس بھی جگہ جا کے ان کا وہ اسٹریس دور ہوا ہے، وہ اسی چیز کا سہارا ڈھونڈیں گے. اور یہ کیوں ڈھونڈیں گے؟ وہ یہ تو ان کا بلیف بن گیا کہ یہ چیز میرے لیے سہارا بنے گی، جب بھی میں ایموشنلی ویک ہوں گا تو یہ چیز مجھے سپورٹ کرے گی. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب اس کی باڈی جو ہے، ایموشن اس کی باڈی کے اندر موجود ہیں، تو باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسٹریس کو ریلیو کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، ہمارے مسلز کے اندر، ہمارے نروز کے اندر موجود ہیں. اب ہماری باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اسٹریس میں ہوں تو مجھے ریلیو کیا جائے. اب انسان اسی ایکٹیویٹی کے پیچھے بار بار چلتا ہے. جب اسٹریس آئے گا تو اس کی جو اس کا بیہیویئر ہے، مطلب جو اسٹریس کیا ہے؟ اس کا بیہیویئر ہے. اسٹریس پیدا ہوا، اسٹریس کے نتیجے میں اس نے کوشش کی کہ وہ اسی واقعے کی طرف واپس جائے جس نے کہ اس کو ریلیف دیا تھا. ریلیف کس چیز نے دیا تھا؟ اس کو اسموکنگ نے، یا تیز ڈرائیو کرنے میں گاڑی کو، یا پھر اس کے فرینڈز نے اس کو ریلیف دیا تھا. وہ ان چیزوں کی طرف جائے گا، یہ کیونکہ اس کی باڈی اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسے ریلیکسیشن چاہیے. تو اگر ہم اپنے بچے کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کو زندگی میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ایموشنز کے ساتھ بجائے کوئی اور چیز اس کے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. بچہ ہمارے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا سہارا نہ سمجھے، تبھی ہم
तभी हम बच्चे के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और उसकी ज़िंदगी में अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। कभी भी हम बिहेवियर को डायरेक्ट तब्दील नहीं कर सकते जब तक हम पहले बिलीफ सिस्टम को तब्दील ना करें और फिर उस बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़े हुए जो इमोशंस हैं उनको तब्दील ना करें। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसी के ज़रिए किसी भी इंसान के अंदर कोई भी किस्म की तब्दीली लाई जा सकती है, उसके बिहेवियर को तब्दील किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बहुत तफ़सील के साथ इस तरीक़ाकार को जाना और समझा होगा कि बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली लाने के लिए वालिदैन को क्या